The sound of that alone was better and more satisfying to watch than the 8 overs Haris Rauf bowled in England. That's your review for Haris Rauf. T20 सीरीज़ के आखिरी और डिसाइडिंग गेम में हमें नज़र आए एक बार फिर उस्मान कादिर. ये वही उस्मान कादिर हैं जिनके बारे में हर कोई पूछ रहा था किधर गायब हैं वो क्यों नहीं खेल रहे पाकिस्तान के लिए. मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें खिलाने का, क्या कोई फिटनेस का इशू चल रहा है. हर कोई कह रहा था कि खिलाना चाहिए इंग्लिश बैट्समैन के खिलाफ इस लेग स्पिनर को, क्योंकि हिस्टोरिकली इंग्लिश बैट्समैन ने स्ट्रगल किया है अगेंस्ट स्पिन. बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी और पाकिस्तान टीम ने उन्हें खिलाया. दे पुट हिम अगेंस्ट द टॉप इंग्लिश साइड और क्या हुआ? ही गॉट बीट. किस तरीके से जेसन रॉय ने और जिस तरीके से बटलर ने उन्हें रिवर्स हिट्स मारी, स्विच हिट्स जिन्हें कहते हैं. एक पॉइंट तो ऐसे था कि बटलर खेल रहा था और वो नज़र आ रहा था कि स्विच हिट की तरफ जा रहा है और कादिर एक्चुअली रुक गया अपनी बॉलिंग कराते हुए कि भाई अगर हिट मारनी है तो मैं बॉलिंग नहीं कराऊंगा, अगली बॉल पे देखते हैं क्या करते हो आप. होता अक्सर ये है कि जब ऐसे होता है तो बैट्समैन शायद कोई और शॉट खेले फिर बाद में स्विच हिट पे आ जाए क्योंकि बॉलर ने पकड़ लिया होता है उस वक्त. ये लेवल है इंग्लिश बैट्समैन का कि उसकी अगली बॉल पे ही बटलर वेंट फॉर द स्विच हिट अगेन और उसने ही क्रैक्ड इट और वही प्रेशर आया उस्मान कादिर पे. तो उस्मान कादिर ने इस मैच में उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाला जिस तरीके से हमें लग रहा था, स्पेशली इस ओपनिंग बर्स्ट, लेकिन ही डिड ब्रिंग इट बैक. बाद में उन्हें दिखाया कि क्या टैलेंट है उनमें. हमें इन्हें यूटिलाइज़ करना चाहिए आगे चलते हुए. ये पिच स्पिनिंग कंडीशंस की थी थोड़ी, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लेकिन कोई नहीं, अगली बार और बेहतर परफॉर्म करेंगे कादिर. यही टैलेंट है हमारा और इन्हें ही हमने पुश करना है आगे. I'm going to give him a 6 out of 10. फ़खर ज़मान का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है बिकॉज वो बेसिकली ओपनर हैं जैसे हम सारों को पता है. बड़ी देर से पाकिस्तान को आता है कि वो ओपनिंग करें, पावर प्ले को यूटिलाइज़ करें, पावर हिटिंग करें, लेकिन T20 में इस वक्त बाबर और रिजवान की ओपनिंग कॉम्बिनेशन है और फ़खर को एडजस्ट करना पड़ रहा है मिडल ऑर्डर में. और आपने देखा होगा कि फ़र्स्ट मैच में पाकिस्तान को बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था और शायद इसी ही वजह से फ़खर ज़मान को 2 डाउन भेजा आफ्टर शोएब मकसूद और हफीज़ 3 डाउन आए. लेकिन फिर जो सेकंड और थर्ड ODI आया था फ़खर ज़मान एक्चुअली वेंट 3 डाउन और शोएब मकसूद के बाद हफीज़ आ रहे थे 2 डाउन पे. और मैं इधर ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप उन्हें ओपनिंग नहीं करा रहे, अगर आप उन्हें नहीं यूटिलाइज़ कर रहे ऊपर, क्योंकि फॉर वट एवर रीज़न आपको पावर प्ले का कुछ तो यूटिलाइज़ करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपके जल्दी आउट हो गए तो फ़खर कैन स्टिल कम इन एंड यूज़ द पावर प्ले इंस्टेड ऑफ हफीज़. और अगर नहीं भी आउट हुए तो फ़खर ज़मान 2 डाउन पे आके आपको एक और बिल्ड कर सकते हैं उस स्टार्ट पे, जिस तरीके से शायद हफीज़ ना कर सकें. और बड़े लोग कहते हैं मलिक को वापस लाओ, एक्सपीरियंस ये वो. तो मैं वो उसी तरीके से जाऊंगा. अगर आपको एक्सपीरियंस लाना ही है और मलिक का स्पॉट फिल करना है जो 3 डाउन का है, तो हफीज़ को शायद 3 डाउन पे आना चाहिए और फ़खर को 2 डाउन पे आना चाहिए टू मैक्सिमाइज़ हिज बैटिंग. उन्हें ज़्यादा बॉल्स मिलें, ज़्यादा पावर शॉट्स वो मार सकते हैं. तो ये मेरी थॉट्स हैं फ़खर ज़मान पे. आई थिंक ही इज़ डेवलपिंग वेल इनटू द मिडल ऑर्डर रोल और हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन्हें, स्पेशली कंसिडरिंग कि हम ओपनिंग को इस वक्त नहीं चेंज कर सकते फॉर वट एवर रीज़न. तो ये मेरे थॉट्स हैं फ़खर पे. ऑब्वियसली इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते. ही प्लेज़ विद हिज हार्ट ऑलवेज फॉर पाकिस्तान. सो फ़खर ज़मान को मैं स्कोर दूंगा 7. 2 डाउन या 3 डाउन, इसके साथ ही बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज़ की. मोहम्मद हफीज़ ने तीनों T20s खेले और पहले मैच में उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया. इट वाज वन हेल ऑफ अ विकेट और हफीज़ ने आगे 3 छक्के मारे थे, हर कोई मारा था. वी मेड हाईएस्ट टोटल आई थिंक 232 था और हफीज़ ने आके नीचे से ब्लिस्टरिंग नॉक मारा था. लेकिन उसके बाद अगले 2 T20s में जब हमें हफीज़ की ज़रूरत पड़ी कि भाई आप विकेट पे रहें थोड़ा या आप थोड़ी स्कोर बनाएं रन रेट के साथ, कैच अप करें, ही couldn't डू इट. और लग रहा था ही वाज इन सिवियर ट्रबल स्पेशली इन द 3rd T20. अब बस देखना ये जो बीच की सिचुएशन आई हुई है उसको वो कैसे ओवरकम करते हैं ऑन द टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में बाबर आजम से पूछा गया था आप वर्ल्ड कप प्लान्स में हफीज़ को देख रहे हैं, और हफीज़ ने अच्छी बॉलिंग कराई और ये वो ना, बेसिकली उनका सवाल था कि क्या वर्ल्ड कप प्लान्स में हफीज़ हैं.
تو انہوں نے اس بات کا صحیح طرح جواب نہیں دیا کیونکہ آبویسلی وہ کیا کہیں, حفیظ کی اتنی خاص پرفارمنس تھی نہیں ان کی ود دا بیٹ کہ پکی جگہ ہو ورلڈ کپ میں. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل, اور حفیظ کو ہم یوٹیلائز کریں گے جیسے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں انہیں یوٹیلائز کریں جب ان کی ضرورت ہو. اور انہوں نے ورلڈ کپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, لیکن پتہ نہیں زینب کو کیا سنائی دیا تھا, بیکاز انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یا بابر از سیئنگ حفیظ از ڈیفینیٹلی پارٹ آف آور ورلڈ کپ پلانز اینڈ ہی بولڈ ریئلی ویل, لائک ایٹ لیسٹ گیٹ دا ٹرانسلیشن رائٹ فار دا کیپٹن آف پاکستان. اوکے, بہت اچھا کام کرتی ہیں زینب, لیکن آبویسلی روم فار امپروومنٹ فار ایوری ون. تو یہ بات ہوگی حفیظ کی. آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن کوئکلی کہ حفیظ کی بولنگ کو ہم نے بڑی دیر سے یوٹیلائز نہیں کیا. اٹس اے مسٹری ٹو می, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ان کے ایکشن کی وجہ سے ہم ریلکٹنٹ ہیں, لیکن بات سمپل سی ہے کہ وہ بندہ نمبر 1 نمبر 2 پہ رہا ہوا ہے T20 ODI رینکنگز میں, یا بہت وہ ٹاپ کا بولر رہا ہے آپ کی ہسٹری میں, رائٹ دیر وتھ سعید اجمل وغیرہ. ہی ٹربلڈ دا بیسٹ آف دیم ود افریدی اینڈ اجمل. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جو آپ کی آدھے اسپنر کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر بولنگ حفیظ کرا سکتے ہیں. از مور کنسسٹنٹ, لیفٹیز کو ایسے آؤٹ کرتا ہے, تو کیوں نہیں ہم حفیظ کو زیادہ یوز کرتے ود دا بال. دس از اے بگ مسٹری ٹو می, اور کرنا چاہیے. بیٹنگ میں بھی صحیح یوٹیلائز کرنا چاہیے, بولنگ میں بھی ان کی ایکسپیرینس کا اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو فلی اٹھائیں. دیٹس مائی 2 takes on حفیظ. نیکسٹ ہم بات کریں گے پاکستان کے وکٹ کیپر محمد رضوان کی. highest run getter for Pakistan in the T20 series. I think he's at number 7 in the T20 rankings in the world now. اور 88 ہی ان کی ایوریج رہی تھی اس سیریز میں, اور ہائیسٹ ان کا تھا 79 ناٹ آؤٹ ان دا لاسٹ گیم. اور بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں لوگوں سے, یا مطلب جرنلسٹ سے, کہ بہت سلو کھیل رہے ہیں یہ وہ. بات سمپل سی ہے کہ آپ کا کوئی بندہ رک ہی نہیں سکا ان کے ساتھ, آخر تک وہ کھیلتے رہے, باقی سارے آؤٹ ہوتے گئے ان کے ارد گرد. تو یا تو آپ شاٹیں مار لو, آپ بھی آؤٹ ہو جاؤ. آئی ول سے کہ وہ تھوڑا اسٹرگل کرتے ہیں ایکسٹریٹ کرنے کے لیے جب پاور پلے ختم ہو جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے لا آف پرابیلٹی, اور میں جب رضوان اور بابر کو دیکھ رہا ہوتا ہوں میں یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار بہت دیر سے اچھا کھیل رہے ہیں, پریشر ان پہ ہے کہ ہارڈ ہٹنگ اوپنرس کو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے, لیکن یہ لوگ فیل ہی نہیں ہو رہے. ہر اننگ سے پہلے میں سوچتا ہوں یار یہ میچ میں نہ فیل کریں, لیکن اٹس لا آف پرابیلٹی. یہ اس طریقے سے شاک کیا ہوا ہے رضوان نے. سو لیٹس سی ویئر اٹ گوز. تھمز اپ اینڈ یو گیٹ اے پازیٹیو 9/10. نیکسٹ ہم بات کریں گے شاہین شاہ افریدی کی, اور اس کے اوپر تھوڑی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ ODI سیریز میں بھی انہوں نے اتنا خاص امپریس نہیں کیا. ہی از پاکستان ٹاپ بولر اور ہم سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے, لیکن ہمیں ادھر رک جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہمیں ایک لیول نیچے آ جانا چاہیے. اگر آپ PSL میں دیکھ رہے ہیں شاہین شاہ کو لوگوں کو ڈیوسٹیٹ کرتے ہوئے, لوگوں کو دہشت دکھاتے ہوئے, جو بھی مطلب اپنی بولنگ سے ہے جو بھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انٹرنیشنل سرکٹ میں آ کے وہ یہی کر رہے ہیں. جس لیول کے پلیئرز اس وقت انگلینڈ کی ٹیم میں تھے, ہمیں نظر آیا کہ کس طریقے سے انہوں نے مارا شاہین شاہ کو. اینڈ ایون ان دا لاسٹ T20 میچ, پہلا اوور انہوں نے کرایا تھا میچ کا اپنی پاکستان کی طرف سے, ان کی اننگز میں 4 چوکے کھائے انہوں نے پہلے اوور میں, اور ان کا آخری اوور تھا میچ کا. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کا ایک ٹاپ بولر ہے, فار ایگزامپل زیادہ دور نہیں جاتے, عامر کی بات کر لیتے ہیں جو وہ ٹاپ بولر تھے, پہلے اوور میں 4 چوکے اگر وہ کھائیں تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں کوئی اور اوور ہی نہ ملے میچ میں. وہ ٹاپ بولر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹاپ بولر یہی ہوتا ہے نا, لائک وسیم اکرم, لائک اگر کھا لیے 4 چوکے, وہ T20 زمانہ تو نہیں تھا, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ وسیم کو ایک اور اوور نہیں ملے گا بے شک اسپننگ کنڈیشنز ہوں. تو وہی بات ہے, آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشنز مینیج کرنی ہوں گی, اور ہمیں انہیں بیک کرنا چاہیے. انشاءاللہ ان کی فارم واپس کیری بیک کرے گی. بس یہ تھوڑا کنسرن ہے کہ جب نیو بال ختم ہو جاتی ہے, سوئنگ تو آبویسلی مک جاتی ہے, لیکن وہ وکٹیں نہیں لے سک رہے اتنی, اور وہی بات ہے مین بولر کا مین چیز ہی وکٹیں لینا ہوتا ہے. لیکن بیسٹ آف لک فار شاہین شاہ ان دا ویسٹ انڈیز ٹور. ہوپ فلی فارم واپس آئے گا بیکاز وی ریئلی نیڈ ہم ان آر T20 اسکواڈ. شاہین شاہ کو ریٹنگ ملے گی 5. گائز, آپ لوگوں کے فیوریٹس کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے, لیکن جو چینل کو کچھ دیر تک دیکھتے رہے ہیں انہیں شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ میرے فیوریٹ پلیئر اوون مورگن ہے. تو ادھر ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے میرے لیے ایٹ لیسٹ. اور بات یہ ہے سمپل سی کہ وہ بندہ کپتان ہے اور اس کا دماغ صرف T20 ورلڈ کپ پہ ابھی, اینڈ اٹس اسکیری بیکاز ہی از the 2019 50 over World Cup winning reigning captain. He still persisted with some players جو اچھا پرفارم کر رہے تھے اور وہ انہیں ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. اور کیا بات ہے یار اس بندے کی, معین علی کو اس نے پہلے T20 میں اپنے سے اوپر بھیجا اور دکھاؤ کہ کیا کر سکتے ہو, اور معین علی نے اسے دکھایا. اور یہی بات ہے کہ اس کے پلیئرز رسپونڈ کرتے ہیں, اور اٹس سو اسپیشل سینگ دیٹ کہ کس طریقے سے ٹیم کو بنا رہا ہے.
بیسٹ پلیئرس چوز کرے گا ان ساروں میں سے, اور آپشنز اتنی زیادہ اس نے اپنی کھول لی ہیں. بیک سیٹ لی ہوئی تھی اس نے, آئی گیس دوسرا T20 وہ کھیلا بھی نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کپتان پاکستان کا نہ کھیلے ایک میچ دوسروں کو چانس دینے کے لیے. وہ ڈرنکس کیری کر رہا تھا, ہماری نیوز تو پھیلا دیتی کہ ڈرنکس کیری کر رہا ہے کپتان یا ایکس کپتان. مطلب ہماری سوچ کدھر ہے, اوون مارگن کیسے سوچتا ہے. اور اوون مارگن آخری سیریز میں آیا, پھر T20 سیریز کے ڈیسائیڈر میں وہ بندہ آیا, اور اس کو پتا تھا کہ اس نے سیریز تو ہاتھ سے نہیں جانے دینی. اینڈ دا وے ہی بیٹڈ, حسن علی آئی تھنک واز دا 18th اوور, آئی ایم پریٹی شیور واز دا 18th اوور بلکہ, اور حسن علی کو اس نے 2 چھکے مارے 18th اوور میں جب سارا پریشر بنا ہوا تھا. اور بولنا بہت آسان ہے, لیکن اس پریشر میں ان باؤنڈریز کو کلیئر کرنا حسن علی جیسے ٹاپ بولر کے خلاف, جو اتنا ایکسپینسو نہیں کیا تھا اس میچ میں, دیٹ از کریزی. اور 2 چھکے مار کے میچ چینج کیا. لیونگسٹون کے چھکے کے بارے میں بڑی بات کی تھی حفیظ کو, جو پہلی بال میں مارا تھا, لیکن اوون مارگن کے 2 چھکوں نے میچ چینج کیا تھا. واٹ اے پلیئر, اینڈ اٹس سو اسکیری واچنگ دس انگلینڈ سائڈ انڈر اوون مارگن. باقی پلیئرز بھی اس کی طرح بن رہے ہیں. میں بٹلر کو دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے وہ ایک مارگن جونیئر ہے. اب واپس آتے ہیں پاکستانی پلیئرز کے اوپر, بات کرتے ہیں اپنے ینگسٹر کے اوپر, اپنے ینگ فاسٹ بولر کے اوپر, محمد حسنین. تینوں میچز انہیں ملے, لیکن بڑی عجیب سی باریاں تھیں تینوں میچز کی. پہلی باری میں انہوں نے اس میچ میں جدھر پاکستان نے 232 رن مارے تھے 20 اووروں میں, اور انگلینڈ نے 200 رن مارے تھے, اس پچ پہ صرف 7 پر اوورز دیے اپنے 4 اووروں میں. So that was amazing seeing that from حسنین. دوسرے میچ میں انہیں کٹ پڑی تھی, لیکن وکٹیں بھی لی تھیں انہوں نے, تو میڈیم ہو گیا. اور تیسرے میچ میں آپ نے حسنین کو کھلایا اور اسے 1 اوور بھی نہیں دیا. اور حسنین بیٹسمین نہیں ہے بالکل بھی, آل راؤنڈر نہیں ہے وہ, ہی اسپیسیفکلی دیئر فار بولنگ. آپ نے انہیں کھلایا اور 1 اوور نہیں دیا پورے میچ میں, اور ایک اسپاٹ آپ نے ضائع کر دیا. اور یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں مینجمنٹ کے اوپر. آپ پھر سے پچ نہیں پڑھ سکے کہ بھائی آپ نے ایک اور فاسٹ بولر کو کھلا دیا جب آپ کو پتا تھا اسپنرز نے بولنگ کرانی ہے یا اس پچ پہ اسپن ہوتی ہے بال. آپ ایک ایکسٹرا بیٹسمین کو کھلا سکتے تھے, آپ ایون فہیم اشرف کو کھلا سکتے تھے جو بیٹنگ کر لیتا, اگر بولنگ آپشن کی ضرورت تھی کر لیتا. مطلب آپ کا دماغ کیسے چلتا ہے بھائی؟ یو ایکچولی پلیڈ اے بولر who bowled 0 overs in the match, and obviously he can't bat, he can't field either, honestly speaking. تو آپ نے ایک liability create کی اپنے اوپر before the match even started with playing 1 guy less. کیا حالت ہے یار آپ لوگوں کی, مجھے سمجھ نہیں آتی. حسنین gets a 6. اماد وسیم از بیک ان دا ٹیم, اور ان کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اب سب سے اچھے وہ تبھی لگتے ہیں جب وہ اوپننگ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی بولنگ ان دا پاور پلے. وکٹ ٹو وکٹ وہ رکھتے ہیں, بال کو روم نہیں دیتے, رنز نہیں کھاتے, اور وکٹیں بھی لے جاتے ہیں. اور یہی دیکھا ہم نے کہ انہوں نے انگلش کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین کو تنگ کیا اور انہیں آؤٹ بھی کیا. اور اچھی بات ہے واپس آئے ہیں وہ. ہم ساروں کو پتہ ہے وہ بال اسپن نہیں کر سکتے, بہت زیادہ ایشوز ہیں ان کے انڈر, لیکن وہی بات ہے ایکسپیرینس کی بات ہے. لیٹس سی ہاؤ ہی پرفارمز دا ویسٹ انڈیز, کیونکہ ورلڈ کپ سامنے ہی ہے, ان کی نظر بھی ورلڈ کپ کے اوپر ہوگی. بس یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اماد وسیم کو فٹنس کے اوپر تھوڑا کام کرنا چاہیے. جس طریقے سے رن آؤٹ ہوئے تھے, آئی تھنک واز دا 3rd T20, that was just lazy and that was quite frankly embarrassing. تو go get your fitness done اور بھاگیں صحیح آپ وکٹوں کے اوپر تاکہ رن تو پورا ہو. اماد وسیم gets a 6.75. سہیب مقصود بڑا امپورٹنٹ نام ہے, بیکاز PSL جو ہوا تھا ہمارا ریسنٹ, اور جو نکلا تھا پلیئر بن کے مڈل آرڈر میں جو ہمیں چاہیے تھا, وہ بندہ تھا سہیب مقصود. سہیب مقصود نے پہلے میچ میں 7 بالوں پہ 19 رن بنائے. پاکستان کو بلسٹرنگ سٹارٹ آلریڈی ملا ہوا تھا, ان کا کام یہی تھا کہ آ کے آپ ماریں, اور انہیں مارا اور وہ آؤٹ ہو گئے. مسئلہ آیا دوسرے میچ میں. انگلینڈ اسپنر عادل رشید نے انہیں ایک بیوٹیفل لیگ اسپنر مارا اور انہیں آؤٹ کر دیا, اسٹمپ آؤٹ. 12 بالوں پہ انہیں صرف 13 رن بنائے. اور پھر آخری T20 میں اگین جب ایکسپیکٹیشنز تھیں سہیب مقصود پہ, بیکاز سہیب مقصود کو ہم 1 ڈاؤن بھیج رہے ہیں اس وقت, ہم نے پوری اپنی بیٹنگ آرڈر کو ان کے لیے چینج کیا ہے بیسکلی, کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ PSL میں مجھے 1 ڈاؤن کھلایا گیا, تو ادھر بھی 1 ڈاؤن کھلائیں تو میں دکھاؤں گا میں کیا کرتا ہوں.
انہیں دکھایا تو نہیں ابھی زیادہ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پی ایس ایل میں جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا تھا. دس از وائی وی نیڈ ٹو بیک ہیم. اور یہی بات ہے کہ پرفارم نہیں ہوا, لیکن دس از ہز فرسٹ سیریز بیک. ویسٹ انڈیز میں دیکھتے ہیں وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں ون ڈاؤن آئیں یا آپ چاہتے ہیں وہ مڈل آرڈر میں آئیں. یہ بھی بڑا کویشچن رہے گا ویسٹ انڈیز ٹور پہ. آئی ووڈ پریفر کہ وہ ون ڈاؤن آئیں اگر وہ پریشر لے سکتے ہیں ون ڈاؤن کا, کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ون ڈاؤن کا پریشر لے سکتے ہیں آپ بہت سالڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, بیکاز فخر زمان آپ کے بعد آ رہے ہیں اور آپ کے پاس اور پاور ہے. اگر نہیں کر سکتے آپ تو پھر آئی ووڈ سے فخر زمان کو ایون آپ ون ڈاؤن لا سکتے ہیں, اور سہیب مقصود کین کم ڈاؤن آفٹر حفیظ ٹو گیٹ دوز پاور ہٹس. ساری بات ہے کہ مینجمنٹ کا دماغ کدھر ہے, لیکن سہیب مقصود کے ساتھ ہمیں پرسسٹ کرنا چاہیے اور ہوپ فلی وہ آگے پرفارم کریں گے. آئی ایم گونا گیو ہم اے 5. Okay, so Azam Khan made his debut, son of former Pakistan captain Moin Khan, اور بڑی فٹنس کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں ان کے ڈیبیو سے پہلے کہ should we play this guy considering his size and considering his fitness levels. اور بات سمپل سی ہے کہ تصویروں میں ہم بڑی چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تصویریں کچھ اور بتاتی ہیں, اصل میں کچھ اور ہوتا ہے. اور یہی بات ہوئی ہے. کہنا نہیں چاہیے لیکن بھائی کرکٹ ہے اور اس لیول کی فٹنس رکھنی چاہیے. میں اس بندے کو دیکھ رہا تھا فیلڈ پہ اور he wasn't fit, I'll just say that much. آپ کو پتہ ہے باقی صحیح ہے, فیلڈنگ بھی ان سے اتنی خاص نہیں ہوئی اور انہیں ایک دو مطلب چھوڑے تھے اور ان کے اوپر اسپاٹ لائٹ ہو گئی کہ بھائی آپ فیلڈنگ کیسے کر رہے ہو اگر آپ اس فٹنس کے ساتھ کھیل رہے ہو. بیٹنگ کے متعلق انہوں نے ایک چوکا مارا تھا اپنے پہلے میچ میں, دیٹ لک گڈ, لیکن اس کے بعد ہی لک totally out of his league, literally, because this isn't the Pakistan Super League, this is international cricket. وہی بات ہے کہ آپ انہیں موقع دے دیا اب آپ نے تو پرسسٹ کریں گے. آپ دیکھنا ہوگا. آصف علی کو تو نکال دیا, سہیب مقصود جس طریقے سے آؤٹ ہوئے تھے ویسے اپنے آخری اننگز میں جس طریقے سے انہیں کیچ دیا تھا, آصف علی کی تھوڑی یاد آ رہی تھی. تو یہ آصف علی والے جو کارنامے تھے اب سہیب مقصود اور اعظم خان میں نہ نظر آئے ہمیں. چاہت تو یہی ہے کہ دونوں سہیب مقصود اور اعظم خان اس مڈل آرڈر کو ٹھیک کر لیں, لیکن اعظم خان certainly needs to prove a lot in the international circuit, especially with that fitness. Azam Khan, I'm going to give him a 3. We're going to quickly talk about Hassan Ali. انہوں نے 3.4 overs میں 1 for 28 لیے اور 15 runs مارے 9 بالوں میں, اور انہیں ایک ہی T20 کھیلا تھا, آخری T20. پاکستان کی وہ اسٹار پلیئر بن چکی ہیں اس پوائنٹ پہ, اور انہیں دکھایا جب شاہین کو اوور نہیں مل رہے تھے, ایک اوور کے بعد اسے اوور نہیں ملا, حسنین کو تو ایک اوور بھی نہیں ملا اس میچ میں, حسن علی واز گنا بول آؤٹ, 2 بالز رہ گئی ہوں گی, میچ ختم ہو گیا تھا. لیکن وہی بات ہے, یہ ٹرسٹ ہے آپ کو حسن پہ, اور بنتا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا پروف کیا کہ وہی اصل اسپیئر ہیڈ ہیں آپ کے, which is very true. اور حسن نے we missed him in the first 2 T20s, glad to have him back in the third one. حسن علی کا سیم چکر ہے کہ وہ آتے ہیں اور اسی مینٹالٹی کے ساتھ کھلا مارتے ہیں, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ سائڈ پہ ان کی بولنگ ہے, بیٹنگ سے تو ویسی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ٹیلنٹ بڑا ہے لیکن وہ چپ بڑا رہتے ہیں بیٹنگ کے والے سے, ایسے ہی ٹھیک ہے. انہیں بس آپ صحیح طرح یوز کر لیں, موقع کے اوپر بھیج دیں, انہیں دلیری دکھا دیں, بیکاز وی نو ہی کین کلیئر دوز باؤنڈریز. حسن علی I'm gonna give him a 7 بیکاز انہیں زیادہ دیکھا نہیں ہم نے ان کا, لیکن اچھی بولنگ کرائی تھی انہوں نے, اور وہ 2 چھکے کھاڑ لیے مورگن سے جس کی وجہ سے سیریز ہاتھ سے نکل گئی. لیکن سیکھتا ہے بندہ, اور ہوپ فلی حسن جب کرنچ مومنٹس ہوں گے T20 ورلڈ کپ کے, اس وقت ہمیں اس ساری چیزوں کا لیسن ملے گا, اور وہ لیسنز ہم ادھر یوز کریں گے. لیسن تو مل چکا ہے, اور لیسنز نہیں چاہیے T20 ورلڈ کپ میں, لیکن یہ لیسنز کو یوز کرنا ہے ادھر. تو حسن یہ آپ نے کرنا ہے, آپ 2 چھکے نہیں کھانے پڑ سکتے. And finally, we're going to talk about probably the favorite player ہر کسی کا, not only پاکستان بلکہ ہر کوئی. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی کوئی ٹویٹر پہ کہہ رہا ہوتا ہے, کبھی کسی سوشل میڈیا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, بابر ہمارا فیوریٹ, بابر ہمارا فیوریٹ. ٹھیک ہے بھائی, بابر ہم ساروں کا فیوریٹ پلیئر ہے, اینڈ واٹ اے پلیئر. جس طریقے سے انہیں 150 مارا تھا ODI سیریز میں, اور جس طریقے سے انہیں T20 سیریز میں اسپیشلی دا فرسٹ گیم آ کے ڈومینیٹ کیا تھا, بندہ دل جیت جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی تھیں, اگر آپ کو یاد ہو, یہی اسپیشل ناکس کھیلتے تھے. بیٹنگ کے اوپر ان کو کوئی پریشر نہیں ہے, اور اس لیے ہی شاید وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے کپتانی کا کوئی پریشر نہیں ہے. جب ان سے پوچھیں کپتانی کا مجھے کوئی پریشر نہیں ہے. کپتانی کا آپ کو اس لیے پریشر نہیں ہے کیونکہ آپ نمبر 1 بیٹسمین ہیں پاکستان کے. کیوں پریشر ہوگا آپ کو جب ہر کوئی فیل ہوتا ہے؟ کپتان تو پرفارم کرے, کپتان اب کیا کر سکتے ہیں, ہر چیز تو نہیں کر سکتا. اگر بیٹ کالز ہو بھی جاتی ہیں گراؤنڈ پہ جا کے اتنا اچھا کھیل رہا ہے,
کچھ کہہ نہیں سکتے آپ اس کو, اس لیے پریشر بھی نہیں ہے اس پہ. زیادہ تر کپتان پہ تب ہی پریشر بلڈ ہوتا ہے جب وہ خود ہی پرفارم نہیں کر رہا ہوتا. سرفراز احمد یا اور بھی کتنے نام ہیں آپ کے سامنے, یونس خان اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں. تو وہ چیز ان کے ساتھ نہیں ہے بیکاز ہی از دا بیسٹ پلیئر. لیکن بات سمپل سی یہ ہے, بیٹنگ کی تو میں نے تعریف کر لی ان کی سیریز میں, لیکن کیپٹنسی اگین ہائیلی کویسچنیبل. اور شاید کچھ لوگ آپ اگری نہ کریں, لیکن فرام واٹ آئی سو I thought he was just sticking to the plan جو management نے انہیں دیا تھا before the match. Not a lot of game sense on the field, I would say. اور examples دوں گا آپ کو. Second T20 تھا, in the power play, Azam Khan was fielding at deep third man. Why? پاور پلے میں تو آپ کو رکھنے ہی ہوتے ہیں کم فیلڈر باہر, اور آپ کو اعظم خان ہی ملا تھا رکھنے کے لیے ڈیپ تھرڈ مین پہ. جب بال کٹ مارتے ہو آپ ادھر ہی جاتی ہے, اس بندے کو پہنچنا ہوتا ہے, اعظم خان کیسے پہنچتا؟ تو وہی بات ہے, آپ نے اس بندے کو اس پوزیشن میں ڈالا کیوں؟ تو یہ بابر کی ہی غلطی ہے بیکاز ہی واز دا کیپٹن. جسٹ ون آف دوز تھنگس. سہیب مقصود کو یہ دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ادھر ادھر فیلڈ کر رہے تھے. بھائی اپنے اچھے فیلڈرس کو اچھی جگہ پہ رکھو, اسپیشلی پوائنٹ پہ بھی, مطلب پوائنٹ پہ حفیظ نہیں ہونا چاہیے. تو وہی بات ہے کہ بابر کی جو فیلڈ سیٹ ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ میچ میں ہی حارث روف کو جس سے کٹ پڑی تھی, پرابلی ہیونگ دا ورسٹ گیم آف ہز لائف, اور بابر ڈڈ ناٹ گو ود حفیظ. اور بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ 2 رائٹیز ہیں اس لیے وہ نہیں لانا چاہ رہے حفیظ کو. لیکن بھائی اگر روف اتنی مار کھا رہا ہے تو حفیظ کتنی اور مار کھا لے گا؟ اور حفیظ نے آخری میچ میں آپ کو دکھایا نہیں کہ بھائی یوٹیلائز کرو, مجھے یوٹیلائز کرو. میرا گلہ یہ نہیں ہے کہ حفیظ کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا, میرا گلہ یہ ہے کہ آپ نے چینج اپ کیوں نہیں کیا, 4 اوور کیوں کرائے حارث روف نے. دیٹس رانگ. ٹھیک ہے, دس گوز آن دا کیپٹن. یو ہیو ٹو تھنک آن دا فیلڈ کہ واٹس ہیپننگ اور کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے اسے. دس از اے بگ ایشو. اور کپتانی ہم ٹائم دے رہے ہیں اسے, لیکن کاسٹ نہ کر جائے ہمیں کروشل گیمز, وہ میرا ڈر ہے. اور تھوڑا اگریسو رہیں اور بس دلیری کے ساتھ کپتانی کریں, اپنے ڈیسیجنس کو بیک کریں اور اپنے ہی ڈیسیجنز لیں, بے شک وہ آن دا فیلڈ ہوں یا ایون آف دا فیلڈ وین اٹس کمنگ ٹو دا ٹیم اینڈ ایوری تھنگ. یو آر دا کیپٹن, سو میک دوز ڈیسیجنز بابر. اور انشاءاللہ کپتانی اچھی ہوگی, بیٹنگ تو ایسی آپ کی بال اچھی ہے, تو آئی ایم گونا گیو یو اے پازیٹیو 8. اور گائز دیٹ واز دا ویڈیو. ادھر بس کرتے ہیں, ہم سارے پلیئرس کے اوپر بات کی ہے, جو پلیئر کھیلا تھا T20 سیریز میں, ساروں کو ریٹنگ بھی ملی ہے ان کی, اور ساروں کے اوپر تھوڑی بہت بات بھی ہوئی ہے کہ کیا دیکھنے کو ملا تھا ہمیں. ہوپفلی آپ سب نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. another ایپیسوڈ آف دوسرا ریاکشن آن دوسرا ویو. اور اگر پسند آئی آپ کو ویڈیو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, بیکاز آپ لوگ ہی چینل کو بناتے ہیں اور آپ کی سپورٹ سے ہی چینل آگے چل سکتا ہے. تو اگر اف یو اسٹل واچنگ, which many of you still do watch till the end, اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنی لمبی دیر کے لیے ویڈیوز دیکھتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈو ہٹ دیٹ سبسکرائب بٹن, اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں, کیونکہ میں مانگتا تو نہیں ہوں زیادہ تر لائکس, باقی لوگ تو بولتے رہتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ میں باقی چینلس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, ان کی اتنے لائکس ہوتے ہیں. I'm like hope you enjoyed the video. اور اب انشاءاللہ آپ کو جوائن کروں گا دوسرا ویو پوڈ کاسٹ میں with Ali and Muaz. Really miss talking to those guys and hearing those point of views. لیکن کچھ scheduling conflicts کی وجہ سے وہ لوگ آ نہیں سک رہے تھے, لیکن we've planned it out for the weekend, so hopefully we can catch you there. تو سب کے لیے دیکھتے رہیں آپ. ایک اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں باب وولمر کے اسپیشل پہ جو بن رہا ہے, اور میں نے اس پہ ریسرچ آن گوئنگ ہے, اینڈ آئی واز کوائٹ شاکڈ ود دا تھنگز آئی ریڈ, اینڈ دیٹس وائی میں زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اسپیشل میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کو بیسٹ ایفرٹ ملتی ہے وین ایور اسپیشل از میڈ, اینڈ اٹس ویری ویری مطلب ڈیٹیلڈ, اور ہر چیز کنکلوسیو ہوتی ہے اس کے اندر. اور وہی ارادہ ہے میرا کہ ہم صحیح طرح ڈسکور کریں کہ واٹ ریئلی ہیپنڈ ٹو باب وولمر, اور اس کے اوپر ہم اسپیشل بنائیں گے انشاءاللہ. آپ سب اسے انجوائے کریں گے. تو اگین ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب فار آل آف دیٹ, اینڈ عید مبارک اگین. مے یو اسٹے بلیسڈ, مے اللہ بلیس یو, اور خیال رکھیں اپنا, اور انٹل نیکسٹ ٹائم السلام علیکم.